अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुश आमदीद। चंद रोज़ पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक खिताब किया था और उस खिताब के अंदर उनका ये कहना था कि जनाब एक्सटेंशन नहीं लूँगा, वो तमाम चीज़ें जो मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी चंद सीनियर जर्नलिस्ट के साथ भी मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके साथ हार्ट शेयरिंग की थी, उनके साथ दिल की बातें की थी। चूँकि ये तमाम तर जो गुफ्तगू थी ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, लिहाजा इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मंजर आम पर नहीं आ सकीं और उन जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी इशारों कनायों के ऊपर इसके ऊपर बात की और ज़्यादा तफसील से इस पर रोशनी नहीं डाली। लेकिन चूँकि ये मुलाकात हुई है, वहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे, कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे, कुछ पॉलिटिशियंस मौजूद थे, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता वो वाली ख़बरें जो हैं वो लीक होना शुरू हो गई हैं, बाहर आना शुरू हो गई हैं और कुछ पता चल रहा है कि वहाँ पर इनफेक्ट हुआ क्या था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, अपना हार्ट शेयर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, उन्होंने किस चीज़ पर दुख का इजहार किया, उन्होंने अपने 6 साल के दौर की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी उसको लोगों के साथ शेयर करने का मकसद क्या था, तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिल की बातें की, कुछ रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश की और सबसे अहम बात कि उन्होंने खुद कुछ अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया, जो अपने अंदर ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ उनका ये कहना है कि फ़ौज ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी, वो न्यूट्रल रहेगी और ये फ़ैसला कोर कमांडर्स की मीटिंग में हुआ है और ये फ़ैसला अब मुस्तकिल है, इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ रवैये और कुछ जो ऐसी बातें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उसके ऊपर उन्होंने दुख का इजहार किया और ख़ास तौर पर जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया कि कहीं आपको इस बात का कोई ख़दशा तो नहीं कि आपके ख़िलाफ़ या किसी तरह की और कोई कार्रवाई की जा सकती है इमरान खान साहब की तरफ से अगर वो इक़्तिदार में आ गए या कुछ और, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना था कि मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। यानी तुसी मनु ईजी ना वो मैं अगर हट भी जाऊंगा अपने ओहदे से, मैं रिटायर्ड लाइफ भी गुजारूंगा, तब भी मैं अपनी कदर मंजिलत को भी जानता हूं और अपने इदारे की रवायात को भी मद्देनज़र रखता हूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें की हैं उन्होंने 2 टेन्योर्स के हवाले से, एक वो टेन्योर जो उनका नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ गुजरा और दूसरा टेन्योर वो है जो उनका इमरान खान साहब के साथ गुजरा। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा 2 तल्ख यादें हैं वो उनकी इमरान खान साहब के साथ ही वाबस्ता है, क्योंकि इस टेन्योर के अंदर ही पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर सेलेक्टर का एक धब्बा लगा था, एक दाग लगा था और सेम पेज के नाम पर इमरान खान साहब की तरफ से उनको भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था। अब उनका ये कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर झूठ बोले जा रहे हैं, यानी इमरान खान साहब और उनकी जमात से। और फिर उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर झूठ बोले जा रहे हैं, कभी रशिया के दौरे की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि मुझे निकाला गया, फिर इस पर साइफ़र के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के जो दुनिया भर के साथ ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि उनका ये कहना था कि 1 या 2 मीटिंग्स के अंदर मैंने ख़ुद इमरान खान साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश की कि भाई कोई साजिश नहीं हुई, बल्कि मैंने उनको याद कराया कि जब एक मरतबा वो भागम भाग मेरे पास आए थे और उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि सारी अपोजिशन को जेल में डाल दो, तब भी मैंने उनको ये बात कही थी कि जनाब फिर मुझे आपकी कुर्सी पर आके बैठना पड़ेगा, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर बैठ के मैं ये काम नहीं कर सकता, ये हमारा काम नहीं है और ना ही ऐसी किसी कार्रवाई के अंदर हम इन्वॉल्व होंगे। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि मैंने ख़ुद जब कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर इस बात का फ़ैसला हो गया कि पाकिस्तान की अफवाज सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगी, तो मैंने इमरान खान साहब को जाकर बताया कि जनाब हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमारा सियासत के अंदर किसी तरह का कोई किरदार नहीं होगा, हम ख़ुद को न्यूट्रल कर रहे हैं। और इस बात सुनकर इमरान खान साहब ने बहुत बुरा मनाया और उस वक्त मैंने ख़ुद इमरान खान साहब को ये बात से आगाह किया कि जरदारी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, आप ज़रा अपने अरकान असम्बली और अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ते में रहें, उनके साथ ज़रा बातचीत करें। लेकिन उन्होंने मेरी इन तमाम बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अब
جو فیصلے ہیں یقینی طور پر سیاست کے فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہیں، جزا اور سزا کے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، تحقیقات اور گرفتاریوں کے فیصلے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کرنے ہیں۔ جب ان تمام ایسپیکٹ سے ہٹ کر افواج پاکستان کو اس سارے عمل کے اندر استعمال کیا جائے، اور یقینی طور پر کچھ معاملات کے اندر ایسے ہوں گے جہاں پر افواج پاکستان کو استعمال کیا گیا ہوگا یا اداروں کو استعمال کیا ہوگا، تو اس سینیریو کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ کہنا کہ جناب مجھے آپ کی کرسی پر پھر آ کے بیٹھنا ہوگا، یعنی مجھے ایگزیکٹو کے تمام اختیارات کو استعمال کرنا ہوگا، تو یہ بھی انفیکٹ ایک پیغام تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ جو انتقامی سیاست پر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس انتقامی سیاست میں آپ آگے نہ بڑھیں بلکہ معیشت کے اوپر فوکس کریں۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا عمران خان صاحب نے خود چند روز پہلے اعتراف کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان سے کہتا تھا کہ احتساب کے اندر آپ کریں، کرپشن کو بے نقاب کرنے کے اندر رول پلے کریں، جبکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ جناب آپ معیشت کی طرف توجہ کریں۔ یعنی جو افواج پاکستان تھی، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کا فوکس تھا کہ جناب معیشت ہماری دن بدن میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، معیشت ہماری دن بدن اس کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اس کی طرف اگر آپ نے فوکس نہ کیا تو پھر عوام الناس یا پورا ملک بہت برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب نے معیشت کو بچانے کی بجائے اپنی سیاست کو بچانے پر فوکس رکھا، اور سیاست کو بچانے کے لیے اپوزیشن قیادت کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، یعنی گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس پر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کا جو تھا وہ اس کے اوپر نظر ثانی کی، اور پھر خاص طور پر انہوں نے ایک واقعے کا بھی ذکر کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب خود میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، میں کور کی کمان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کی دوڑ کے اندر کنسیڈر کیا جا سکے۔ اور پھر آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی خواہش پر میں نے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا، ان کو جو ہے ہٹایا گیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے، ان کو کور کمان کرنے کے لیے دی گئی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس فیصلے کے اوپر انہوں نے وہ اس فائل کو رکھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں دیا، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اور پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے یہ جو خلیج تھی وہ بڑی اختلافات بڑھے کہ جناب ایک بندہ جو افواج پاکستان کا حصہ ہے اس نے آگے ایلیویٹ ہونا ہے، وہ ساری زندگی جب تک عمران خان صاحب کا اقتدار ہوگا وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کے طور پہ تو کام نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس بات کو بٹوین دی لائنز تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب کا جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر جو تھا اعتماد وہ بہت ہی حد تک آگے تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید صاحب ہی ان کو ہر طرح کی مشکل سے نکال دیں گے، یعنی وہ جیک آف آل ٹریڈز عمران خان صاحب کے نزدیک فیض حمید صاحب بن گئے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ واقعات کا ذکر کیا چیف آف آرمی اسٹاف، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب انہوں نے مجھے ٹاسک دیا تھا یو اے ای کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا، اور میں ان کے کہنے پہ وہاں پر گیا، تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی، ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد پھر جب میں واپس آیا تو انہوں نے میرے اس کارکردگی کی بڑی تعریف کی، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا جو تجربہ تھا وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار تھا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا جو مختلف سوالوں کے جواب سے جو تاثر ملا مختلف جرنلسٹوں کو، ان کا یہ تاثر یہ تھا کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکال کر اور عمران خان کا ساتھ دے کر غلطی کی گئی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے کیریئر کا سب سے بہترین ریلیشن شپ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعتراف ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے اقتدار سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، یہ اپنے اندر ہی اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طریقے سے مینپولیٹ کر کے اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ تمام کا تمام عمل
بہت ہی زیادہ کویسچنیبل ہے. بلکہ اگر اسی بات کو کنٹینیوٹی میں آگے بڑھاؤں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا میں مسلسل آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے خود عاصمہ جہانگیر کانفرنس کے اندر اس بات کا اعتراف کیا، بلکہ خاص طور پر ذکر کیا کہ ایک وزیر اعظم کو ہم نے پھانسی پر لٹکا دیا، ایک وزیر اعظم کو ہم نے لیاقت چوک کے اندر مروا دیا، ایک وزیر اعظم کو ہم نے صرف اس وجہ سے کہ اس نے جو اپنے بیٹے سے تنخواہ لی تھی وہ اس نے ڈکلیئر نہیں کی، اس کا اپنا بتایا نہیں، اور اس کے اوپر ہم نے یہ کہہ دیا کہ تم ایک اچھے مسلمان نہیں ہو، اور اس کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. یہ اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے گئے. اب چونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے کے لیے اس بات کا ان کو بھی علم ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں جب تک ان کے ساتھ تھیں، عمران خان صاحب کی گڈی جو ہے وہ پنجابی میں بلے لگی ہوئی تھی، اور جیسے ہی ہوا نے اپنا رخ بدلا اور اس کے نتیجے میں جو ان کی جو بلے لگی ہوئی تھی وہ جب نیچے آئی تو پھر ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں، پاکستان کے اندر اگر سیاست کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سائٹ پہ کھڑا کیا جائے. اور پھر انہوں نے وہ حق کا بیانیہ اپنا ڈیولپ کیا کہ جناب اجازت ہی نہیں ہے کہ جب حق اور باطل کی لڑائی ہو آپ کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں. تو بنیادی طور پر انہوں نے دو چیزوں کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی. ایک، انہوں نے لوگوں کے ذہن کے اندر اس بات کو راسخ کرنے کی کوشش کی کہ جناب اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی حق اور سچ کی آواز ہے تو وہ صرف عمران خان کی آواز ہے، اور عمران خان کے علاوہ جو باقی تمام آوازیں ہیں وہ باطل قوتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ آپ حق اور باطل کی لڑائی میں نیوٹرل ہو کے نہیں کھڑے ہو سکتے، باطل کے ساتھ آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، اور آپ کو حق کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہے. یعنی انہوں نے خود ہی حق کو بھی ڈیفائن کر دیا، خود ہی باطل کو بھی ڈیفائن کر دیا، اور خود ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کورس آف ایکشن کو بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ آپ کے پاس میرے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بنیادی طور پر لوگوں کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کی ایک کوشش تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اب چونکہ تمام کارڈز آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کی جو ڈیسپریشن ہے وہ ہم نے گزشتہ 2-3 دن کے اندر دیکھی ہے کہ وہ کس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. اب چونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے اس مطالبے پر کہ فوری الیکشنز کرائے جائیں اس پر قائم رہے، اور اس اعتراف کے بعد کہ جناب حکومت نئے الیکشن کرانے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب نے انفیکٹ اپنی ناکامی اور اپنی پولیٹیکل جدوجہد جو انہوں نے فروری سے لے کر اکتوبر تک سٹارٹ کی تھی اس کے آگے خود ہی ایک نہ صرف فل سٹاپ لگا دیا ہے بلکہ اپنی اس ناکامی کو تسلیم بھی کر لیا ہے کہ تمام تر جلسے، جلوس، انٹرویوز، سوشل میڈیا کیمپین، ٹرینڈز بنانا وغیرہ وغیرہ ہر ایک کام کر کے بھی وہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل آنے پر مجبور نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لانگ مارچ بھی کر لیں گے تب بھی ان کو کسی طرح کی کوئی کامیابی ملنے کا امکان نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کر لیا ہے نیوٹرل رہنے کا، سیاسی عمل سے دور رہنے کا، جس کا اظہار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر کیا، اور ان کی اجازت کے ساتھ یہ جو 4-5 جملے تھے ان کو آن ایئر کیا گیا، تو انفیکٹ یہ ایک پیغام تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ آپ کے کہنے پر آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کوئی چیز ڈکٹیٹ نہیں کرائی جا سکتی. جو چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوگی. 29 نومبر کو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اپنی جو پاک فوج کی جو کمان ہے وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی کہ الیکشن تک اس اپوائنٹمنٹ کو ڈفر کر دیا جائے، چیف آف آرمی اسٹاف نے خود اپنی زبان سے عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے اوپر ایک بہت بڑا کراس نہ صرف لگا دیا بلکہ عمران خان صاحب کے بہت سارے جھوٹ، چاہے وہ سائفر کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ رشیا کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ سازش کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہیں، وہ تمام کے تمام نہ صرف بے نقاب کر دیے بلکہ دکھی دل کے ساتھ اس
اس بات کا بھی اظہار کیا کہ غلطی ہوئی تھی اور اب اس غلطی کی اصلاح صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ رکھتے ہوئے میدان میں اتار دیا جائے اور ایک ایسے انتخابات کرائے جائیں جس کی شفافیت پر کسی طرح کی کوئی اعتراض نہ ہو سکے، کوئی ان کے نتائج کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ صرف اور صرف اسی صورت میں پاک فوج کی ساکھ بھی بحال ہوگی اور حقیقی عوامی نمائندے چاہے جو بھی ہیں، نواز شریف صاحب جیتے یا عمران خان صاحب جیتے، وہ اقتدار میں آئیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اب صرف یہی ایک راستہ بچا ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس عزم کا اظہار کیا ہے وہ اپنے اس عزم پر نہ صرف برقرار رہیں گے بلکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ، یہ چونکہ ادھار ہے، ادھار تو چکانا پڑے گا اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔